काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामुअलैकुम। ये काशानाए बसीरत.com का ऑडियो बुक सेक्शन है। आप इस वक्त जिस किताब को सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं वो है मकतबे रसूल। इसका 18वां हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाएं। इमाम की याद। तौसी पसंदों की असर अंदाजी का सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि वो हमारे जवानों को अपने इमामों और काबिल तक़लीद नमूनों से दूर कर दें और इनके जहनों को दूसरों के ज़िक्र से भर दें। गालिबन ज़ियारत इमाम का एक सबब ये भी है कि इंसान जैसा है इमाम की खिदमत में जाए और एक ऐसे इंसान के हुजूर में जाकर इसी तरह खड़ा हो जाए जैसे होना चाहिए और अपने और इसके किरदार और अमल के दरमियानी फासले और अपनी कमी का पता लगाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी का भी गालिबन यही सबब है कि इंसान मजलिस अज़ा में बैठ जाए और इस्लाम को ज़िंदा करने में इनके एसार और सब्र सबात की बातें सुनने, फिर अपने आप को परखे और समझे कि ज़िंदगी किस तरह बसर करना चाहिए, किस तरह मरना चाहिए और कौन सी राह इख्तियार करना चाहिए। इमाम के मायने पर तवज्जो। इमाम का लफ्ज़ कितने दिलचस्प मायने रखता है, कितनी अच्छी शान रखता है और किस कदर दिल पजीर है। ये लफ्ज़ इस कदर मायने रखता है जितने कोई और लफ्ज़ जैसे मुअल्लिम, मुर्शिद, हादी, मुबल्लिग, वाइज़ वगैरह नहीं रखता, क्योंकि ये तमाम अल्फाज तालीम व तरबियत पर दलालत करते हैं, चलने पर नहीं। लेकिन इमाम वो है जो खुद चलता है और अमल में सबसे आगे है और दूसरे इसके पीछे पीछे चलते हैं। इमाम के किरदार का एक नमूना एक जंग का वाक़या है कि हज़रत उमर ख़ुद महाज पर जाना चाहते थे, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें इससे मना किया और फरमाया कि तुम इस वक्त खलीफा हो, अगर महाज पर जाओगे तो दुश्मन आपस में कहेंगे कि मुसलमानों के पास अब कोई और कुव्वत बाकी नहीं रही, जो कुछ थी वो अपने साथ ले आए हैं, यहाँ तक कि ख़ुद खलीफा को भी। इस तरह हमारी तरफ से इन पर जो रोब अब तक कायम है वो भी जाता रहेगा। क़यामत में मुस्तज़इफ़ीन अपने रहबरों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते और हमें हमारे हाल पर छोड़ देते तो हम अपनी फितरत के मुताबिक ज़रूर मोमिन होते। सूरह सबा आयत 31। सूरह तौबा की 12वीं आयत में मुसलमानों को हुक्म दिया जाता है कि लड़ाई और जिहाद में कुफ्र के रहबरों और इनके सरगनों को अपना निशाना बनाओ, पस कुफ्र के पेशवाओं से लड़ो। हम अपने पेशवाओं के भी ऐसे ही जुमले पढ़ते हैं कि लोग अपने वालिदैन का इतना असर कबूल नहीं करते जितने वो अपने रहबरों से मुशाबा और इनसे असर पजीर होते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अन्नासु बि उमराइहिम अशबाहु मिनहुम बि आबाइहिम, यानी लोग अपने हुक्मरानों से इस तरह मुशाबा होते हैं जैसे अपने वालिदैन से। हम एक और मशहूर जुमला पढ़ते हैं, अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के तरीक़ पर चलते हैं।
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میری امت کے 2 گروہ خراب ہو جائیں گے، سب خراب ہو جائیں گے، اور جب وہ نیک ہو جائیں گے تو سب پر اثر ڈالیں گے اور سب نیک بن جائیں گے، اور وہ 2 گروہ امرا اور فقہ کے ہیں۔ ان کلمات کے مجموعی بیان سے رہبر کا کردار اور اس کا اثر سب پر واضح ہو جاتا ہے۔ حدیث میں امام کا کردار۔ ہم اصول کافی میں پڑھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت بولایت کل امام جائر لیس من اللہ وان کانت الرعیت فی اعمالها برۃ تقیۃ وعافون عن کل رعیت فی الاسلام دانت بولایت کل امام عادل من اللہ وان کانت الرعیۃ فی انفسها ظالمۃ مسیئۃ۔ اس حدیث میں امام باقر علیہ السلام خدا کی جانب سے یوں بیان فرماتے ہیں کہ جو گروہ ظالم رہبر کو قبول کر لیتا ہے وہ میرے عذاب اور قہر کا سزاوار بن جاتا ہے، چاہے ان لوگوں کے اعمال اچھے ہوں اور وہ متقی ہوں۔ اس کے برعکس جب لوگ ایسے امام عادل کو جو خدا کی طرف سے آتا ہے رہبر مان لیتے ہیں تو وہ میری درگزر اور مہربانی کے مستحق ہو جاتے ہیں، چاہے وہ برے چلن والے ہوں اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہی کیا ہو۔ اس عظیم حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز عمل سے بھی زیادہ اہم ہے وہ طریقہ اور راستہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب سمجھنے کے واسطے ایک مثال پر توجہ فرمائیں۔ جب ایک بس کا ڈرائیور عقل مند، تجربہ کار اور صحت مند ہوگا تو وہ بس منزل پر پہنچ جائے گی، چاہے اس کے بعد مسافروں نے اس میں نارنگی کے چھلکے اور سگریٹ کے ٹکڑے ہی بکھیر رکھے ہوں یا وہ میلے کپڑے، پھٹے جوتے پہنے اس میں بیٹھے ہوں، لیکن جب تندرست ڈرائیور موجود ہے تو راستہ اچھی طرح طے ہو جائے گا۔ البتہ جب بس کا چلانے والا اور اسے سنبھالنے والا ڈرائیور خود پاگل یا متوالا یا اندھا ہوگا تو موت ان مسافروں کا مقدر بن جائے گی، چاہے تمام مسافر بہترین لباس، نئے جوتے پہنے ہوئے ہوں۔ لہٰذا سفر میں لباس، رفتار اور دوسرے چھوٹے چھوٹے کاموں کی بجائے اصل اہمیت راہ اور رہبر کو حاصل ہے۔ قال اللہ تعالی ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ، سورہ قصص آیت 50۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی ہی ہوس کے پیچھے دوڑتا ہو اور خدا کی طرف سے اسے کوئی ہدایت نہ ملتی ہو۔ اصول کافی میں اسی آیت کی مناسبت سے ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ جو کوئی اپنے مکتب اور دین کو ذاتی سلیقے اور اپنی ہی رائے سے اختیار کرتا ہے اور اپنے سچے امام کی پیروی نہیں کرتا، وہ اس آیت کا موضوع اور سب سے زیادہ گمراہ افراد ہے۔ ہم ایک اور حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو شخص بہت زیادہ عبادت کرتا ہے لیکن سچا رہبر نہیں رکھتا، وہ در حقیقت گمراہ ہے اور خدا اس کی عبادتوں اور اعمال کا دشمن ہے۔ امامت اور رہبری کا مقصد۔ اسلام کی نظر میں دنیا، مال، عہدہ، اختیار اور حکومت ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اولیاء اللہ کے ہاتھ میں اختیار آ جائے
تو وہ اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کرتے اور اطراحت، شیخی، غرور اور بد اخلاقی کی طرف نہیں جاتے۔ ہم اس سرائے آخرت کو اس کی تمام بے شمار نعمتوں کے ساتھ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو زمین پر سرکشی اور فساد کا ارادہ نہیں کریں گے۔ سورہ قصص آیت 83۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ امام اپنا جوتا کاٹ رہے تھے۔ امام نے پوچھا اس پھٹے جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ میں نے کہا اس کی کچھ بھی قیمت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا واللہ لہی احب الی من امراتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا۔ خدا کی قسم میرے نزدیک یہ پھٹا جوتا تم پر حکومت کرنے سے زیادہ قیمتی ہے، بجز اس صورت کے کہ میں حق کو قائم کروں اور باطل کو دفع کروں۔ بے شک امامت اور رہبری عیش و آرام کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو شرک، ظلم، جہالت اور تفرقے سے نجات دلانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ رہنماؤں کی عیش کوشی اور مفاد پرستی کے لیے۔ اختیار حاصل کرنے کے لیے معصوم اماموں کی کوشش خدائی احکام کو نافذ کرنے کی خاطر تھی۔ اسی لیے اسلام میں امامت فرد مایہ نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے، آرام نہیں ہے بلکہ بوجھ ہے۔ اسی لیے امام اپنی زندگی میں بالکل معمولی طور سے رہتے تھے اور عام اور سادہ لباس اور غذا کے ساتھ بسر کرتے تھے۔ ضرورت کے وقت دوسروں کی طرح کچہری میں حاضری دیتے تھے، کام کرتے تھے اور کسی قسم کی غیر معمولی مراعات نہیں رکھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک خط میں ابن عباس کو یوں لکھا تھا، تمہیں جو حکومت حاصل ہے اس میں دولت جمع نہ کرو، تمہیں یہ مناسب نہیں کہ اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ اور اپنے دشمنوں اور مخالفوں پر غصہ کرو، بلکہ تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ باطل کو مٹاؤ اور حق کو زندہ کرو۔ امام علیہ السلام نے حاکم کی حیثیت سے ایک شہر میں داخل ہونے کے بعد فرمایا تھا، میں تمہارے شہر میں اپنے اس پرانے لباس، اس اثاثے اور اس گھوڑے سمیت داخل ہوا ہوں۔ اب اگر تم کچھ دنوں بعد یہ دیکھو کہ میں موجودہ وضع سے مختلف وضع میں شہر سے باہر گیا ہوں تو سمجھ لینا کہ میں نے اس مال میں خیانت کی ہے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، اگر لوگ میرے گرد جمع نہ ہوتے اور انہیں میری رہبری کی ضرورت محسوس نہ ہوتی اور اگر قوت جمع ہونے سے مجھ پر حجت تمام نہ ہوتی اور لوگوں کے اس ہجوم اور حمایت نے میری ذمہ داری بڑھا نہ دی ہوتی اور اگر خدا نے لوگوں سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی بھوک پر چین سے نہیں بیٹھیں گے، بے شک اگر یہ اسباب فراہم نہ ہوتے تو میں حکومت کی رسی اور نکیل اس کے کوہان پر ڈال دیتا۔ جان لو کہ تمہاری یہ دنیا اپنی دولت، منصب اور حکومت کے باوجود میرے نزدیک بھیڑ کی اس رینٹ سے بھی حقیر ہے جو اس کی چھینک کے وقت نکل پڑتی ہے۔ امام علی علیہ السلام خطبہ نمبر 214 میں فرماتے ہیں کہ خدا نے میری اور تمہاری دونوں میں سے ہر ایک کی گردن پر حق باہمی رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حاکم ہی امر اور نہی کا حق رکھیں اور اپنے منصب اور حیثیت سے حکمرانی کا مزہ اڑائیں۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ حکومت کا مطمع نظر عیش اور آرام طلبی نہیں ہے، ورنہ امام علی علیہ السلام اپنے اختیار کے زمانے میں یومیہ زندگی کے لیے اتنے مجبور نہ ہوتے کہ اپنی تلوار بیچ ڈالیں اور کہیں واللہ لو کان عندی ثمن ازار ما بعتہ،
خدا کی قسم اگر میرے پاس چھوٹے لباس کے لیے بھی رقم ہوتی تو میں اپنی تلوار کبھی نہ بیچتا۔ یا مثلاً حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس زمانے میں جب انہیں ولی عہدی ملی تھی ٹاٹ پر سوتے تھے اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظمت کے باوجود غریبوں کے ساتھ رہتے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ ایمان کی علامات اور صفات۔ چونکہ امت کی امامت، رہبری اور ہدایت کا معاملہ زندگی کے اہم ترین معاملوں میں سے ہے، اور یہ بات ہر وقت ممکن ہے کہ امت جھوٹے پرچاروں کی وجہ سے کسی نہ کسی دھوکے میں آ جائے، اسی لیے قرآن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی علامات اور شناختیں بتائی ہیں جو انسان کے سامنے راستے اور گڑھے کو واضح کر سکتی ہیں۔ ہم یہاں ان علاماتوں اور شناختوں کا خلاصہ سیدھے سادے طریقے سے پیش کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1۔ ایک فقیر مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے سوال کیا، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ فقیر نے کہا، اے خدا تو گواہ رہنا، ان لوگوں نے مجھے محروم رکھا، مایوس کیا۔ امام علی علیہ السلام اس وقت رکوع کی حالت میں تھے۔ آپ نے فقیر کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا، آپ نے اسے اپنی انگوٹھی بخش دی۔ اسی موقع پر سورہ مائدہ کی آیت 55 نازل ہوئی کہ تمہارا ولی صرف خدا، اس کا رسول اور وہ شخص ہے جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی۔ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جس سے لوگوں نے یقینی طور پر سمجھ لیا کہ وہ امام علی علیہ السلام ہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے پہلے بھی امام علی علیہ السلام کا مرتبہ سب پر واضح تھا، لیکن انگوٹھی کا عطا کرنا صرف ولایت اور امامت کے اس مرتبے کی نشانی، علامت اور شناخت کے لیے تھا کہ آپ خدا اور رسول کے برابر امت کی سرپرستی اور امامت کا حق رکھتے ہیں، ورنہ محض رکوع میں انگوٹھی دے دینا اپنی جگہ امامت کے مرتبے کو ثابت نہیں کر سکتا، البتہ لوگوں کے سامنے فضیلت ہی علامت اور شناخت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مثال، کبھی آپ ایک شخص کو اپنے گھر بھیجتے ہیں کہ میری بیگم سے فلاں گودام کی چابی لے آؤ، اور بیگم کے اطمینان کی خاطر اسے ایک نشانی بھی بتا دیتے ہیں کہ تم ان سے کہنا کہ رات کو ہم لوگوں نے فلاں شخص کو امداد کے طور پر کچھ روپے دینا طے کیا ہے۔ غور کیجئے کہ اس امدادی رقم کا گودام کے مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ پیغام بیگم کے لیے اعتماد کی علامت بن سکتا ہے تاکہ وہ اس شخص کو گودام کی چابی دے دے۔ انگوٹھی دینے کا واقعہ بھی اسی قسم کی بات ہے، اور یہ عمل امام کی پہچان کے لیے صرف ایک علامت ہے، ورنہ کسی سائل کو انگوٹھی عطا کرنا کسی شخص کو اس خدائی منصب تک نہیں پہنچا سکتا۔ امامت کا منصب پہلے ہی خدائی فیصلوں کے مطابق امام علی علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، لیکن تمام لوگوں کو ان کی پہچان کرانے کے لیے اس عمل کو بطور علامت بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2۔ پیغمبر 23 سال تک کار رسالت میں مشغول رہے۔ ہر سال کے 365 دن کے حساب سے آپ کی تبلیغ کے دنوں کی مجموعی تعداد 8395 دن ہوتی ہے۔ ایک آیت میں یہ بات نازل ہوئی کہ نمبر 1، آج تم مسلمانوں کے دین سے تمام کافر مایوس ہو گئے۔ نمبر 2، آج تمہارا دین کامل ہو گیا۔ نمبر 3، آج میں نے تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ نمبر 4، آج کے دن میں نے تمہارے لیے مکتب اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے قبول کیا۔ آپ ان کئی ہزار دنوں پر نظر ڈالیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری کا فریضہ ادا کرتے رہے، اور ان میں ایسا ایک دن ڈھونڈ نکالے
جس پر مندرجہ بالا خصوصیات کا اطلاق ہوتا ہو۔ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ تمام دن ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ایک دن خاص اور اہم ہوگا۔ چنانچہ ہم دور رسالت کے اہم دنوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ مندرجہ بالا آیت کس دن پر منطبق ہوتی ہے۔ نمبر 1، کیا یہ بعثت کا پہلا دن ہے؟ نہیں، اس لیے کہ پہلے دن نہ دین کامل ہوا تھا نہ کافر مایوس ہوئے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ نمبر 2، کیا یہ اسلام کی اعلانیہ دعوت کا دن ہے جب پیغمبر کو 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد خدا کا یہ حکم آیا کہ اپنی دعوت کو ظاہر کر دو؟ نہیں، یہ وہ دن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دن بھی کام کے آغاز کا دن تھا اور ابھی کام کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ نمبر 3، کیا یہ ہجرت کا دن تھا یا حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت کا دن تھا یا بدر کی لڑائی میں کامیابی کا دن تھا؟ نہیں، کیونکہ ہجرت بدر کی فتح اور فاطمہ کی ولادت کے بعد پیغمبر کی زندگی میں برسوں تک آیتیں نازل ہوتی رہیں، اس لیے ان دنوں کو دین کی تکمیل کا دن نہیں سمجھا جاتا۔ نمبر 4، کیا وہ دن جس کی خدا نے 4 خصوصیات بیان فرمائی ہیں 8 ہجری میں فتح مکہ کا دن سمجھا جائے یا 9 ہجری میں مکے کے مشرک زائروں کے متعلق فیصلے کا دن مانا جائے؟ نہیں، کیونکہ فتح مکہ میں صرف مکے کے کفار مایوس ہوئے تھے، تمام کافر مایوس نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر یہ کہ 8 ہجری سے 10 ہجری میں پیغمبر کی رحلت تک اس 2 سالوں میں دیسیوں آیتیں اور احکامات نازل ہوئے، اس لیے 8 ہجری کسی دن کو دین کی تکمیل اور نعمتوں کے پورا ہونے کا دن نہیں سمجھا جا سکتا۔ نمبر 5، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ دن روز عرفہ ہو جبکہ پیغمبر لوگوں کے ساتھ حج کے مناسک انجام دینے میں مشغول تھے؟ نہیں، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مراسم حج بجا لانا دین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، پورا دین نہیں ہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ مختصر یہ کہ اگر ہم تلاش کریں اور یہ دیکھیں کہ کون سا دن ہے تو تمام دنوں کی پڑتال کے بعد غدیر خم کے دن تک پہنچیں گے جو بقر عید کے 8 دن بعد پڑتا ہے۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری سال تھا جب آپ نے لوگوں کے ساتھ حج کے مراسم ادا کیے اور واپس مدینے آ رہے تھے کہ ایسے مقام پر پہنچے جہاں لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے تھے اور ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے وطن یمن، مدینہ، عراق اور حبش کی طرف چلے جاتے تھے۔ اس مقام پر امام علی علیہ السلام کے بطور امام اور جانشین پیغمبر کا تقرر حکم آیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام کے ساتھ امام علی علیہ السلام کو خدا کی طرف سے امت کی رہبری کے لیے امام مقرر فرما دیا تو مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔ آج کفار مایوس ہو گئے کیونکہ آپ پر لگائے گئے ان الزامات شاعر، جادوگر، دیوانہ باطل ہو کر رہ گئے۔ بدر، خیبر اور خندق وغیرہ کی لڑائیاں اسلام کے حق میں ختم ہو گئیں اور تمام سازشیں بھی بے اثر ہو گئیں۔ کفار کی واحد امید پیغمبر خدا کی موت سے وابستہ تھی کیونکہ انہوں نے اپنی جگہ پر یہ حساب لگا لیا تھا کہ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے اور انہوں نے اپنا کوئی جانشین بھی مقرر نہیں کیا ہے۔ ان کی موت کے ساتھ ہی اسلام کا زور ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے قدیر کے دن یہ دیکھا کہ علی نامی ایک شخص جو ہر بیٹے سے زیادہ لائق ہے پیغمبر کا جانشین متعین ہو گیا ہے تو کافروں کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ بے شک کافر اس دن مایوس ہو گئے۔
اب ایک ہی صورت تھی جو ان کی امید باندھ جائے، وہ یہ کہ مسلمان پیروی رسول میں کوتاہی کر جائیں۔ نمبر 2، اسی دن دین بھی کامل ہو گیا جب قانون کے ساتھ حاکم کا تعین ہو گیا، قانون کے ساتھ اس کا جاری کرنے والا آ گیا، نقشے کے ساتھ نمونے کا تعارف بھی کرا دیا گیا، اور اسلام کو اس تحریک کو آگے بڑھانے والا مقرر ہو گیا۔ اکملت لکم دینکم، رہبر کے بغیر دین بے طبیب کی دوا کی طرح کامل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، آج کے دن تم مسلمانوں پر اللہ کی تمام نعمتیں پوری ہو گئیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ چاہے تمام نعمتیں موجود ہوں، لیکن اگر رہبری کی ایک نعمت نہ ہو تو وہ سب ادھوری ہے، کیونکہ وہ رہبر ہی ہوتا ہے جو اپنی ہدایت سے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے تاکہ خدا کی نعمتیں اپنی اصلی راہ پر باقی رہیں۔ آج جب تمہیں ایک قانون نافذ کرنے والا، ایک لائق حاکم بھی مل گیا ہے، اور اسلام ہر پہلو سے کامل ہو گیا ہے، اور میں نے اس مکتب اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اور میں تمہارے لیے اس آئین حیات پر راضی ہوں، اگرچہ بات طویل ہو گیا اور یہ طویل مفید بھی رہا، اس لیے کہ ہماری گفتگو امام کے تعارف اور اس کی علامتوں کے متعلق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن نے کس طرح اپنے لطف اندوز انداز میں اس دن کی خصوصیات کے ساتھ جو زمانہ رسالت کے صرف ایک دن پر منطبق ہوتی ہیں، اس بات کو جیسے لوگ دن رات پڑھتے رہتے ہیں بیان کیا ہے۔ سوال: اگر یہ آیت روز قدیر کی بڑائی اور امام کے تعارف سے متعلق ہے تو اس سے پہلے اور بعد کے جملے غذا کے مسئلے سے متعلق کیوں ہیں؟ جواب: قرآن محفوظ ہونا چاہیے اور خدا نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی حفاظت کی دو قسمیں ہیں، ایک غیبی اور ایک الہی قدرت کے طریقے سے، اور دوسری گم کر دینے کے طریقے سے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ سونے کو حفاظت کے لیے سوتی تھیلیوں کی تہوں میں چھپا دیتے ہیں تاکہ بدخواہوں کے لیے اس کا راستہ گم کر دیا جائے۔ غدیر کا مسئلہ بھی مردہ گوشت اور سور کی حرمت کے مسئلے کے پیچ و خم میں بیان ہوا ہے تاکہ اس طرح محفوظ رہے۔ یہ ایک باریک بات ہے۔ چونکہ ہم اختصار سے لکھ رہے ہیں اس لیے اس بات کو یہاں تمام کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا پتہ لگاتے ہیں کہ آپ کس طرح رہبری اور امامت کے منصب کے تعارف کی کوشش فرما رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے آغاز سے ہی اپنے جانشین کا تعارف کرا دیا تھا۔ آپ نے اپنی تبلیغ کے پہلے دن جبکہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شورى آیت 214 نازل ہوئی اور خدا نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، تو آپ نے ضیافت کا اہتمام کیا، رشتہ داروں کو بلایا اور ان سے فرمایا، مجھے کسی ایسے شخص کا علم نہیں ہے جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لایا ہو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس طرف بلاؤں۔ تم میں سے ایسا کون ہے جو اس معاملے میں میری مدد کرے اور تمہارے درمیان میرا وصی اور خلیفہ ہو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار علی کی بات کرتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر ان کو مدینے میں اپنا جانشین بنایا اور فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔
صحیح بخاری اور تفسیر نمونہ کی جلد 6 کے صفحات 343 پر اس موضوع پر تفصیلی اور خوبی سے گفتگو کی گئی ہے۔ اپنے بات کے لیے لوگوں کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ فاطمہ کی طرفداری اس شخص کی حق پرستی کی علامت ہے جس کی فاطمہ حمایت کرتی ہیں۔ کبھی ابو ذر کو معیار بناتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کی سچی زبان اور ان کا قول حق ہے، یعنی اے لوگو، رہبری اور امامت کے مسئلے میں یہ دیکھو کہ ابو ذر کس کی طرفداری کرتے ہیں۔ کبھی عمار یاسر سے فرماتے تھے، اے عمار، تمہارے مارنے اور قتل کرنے والے باغی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس بیان سے آپ نے معاویہ کی فوج پر سخت چوٹ لگائی، کیونکہ جب جنگ صفین میں عمار بن یاسر معاویہ کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے تو یکایک لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی جو انہوں نے عمار کے بارے میں کہی تھی کہ ان کے قاتل باغی اور ظالم ہیں، اور دل میں سوچنے لگے کہ معاویہ کا دعویٰ باطل ہے، اسی لیے وہ فوج سے الگ ہو گئے۔ چنانچہ معاویہ عمرو بن عائص کے مشورے پر نہایت چالاکی سے عمار کے متعلق پیغمبر کی اس بات کی تعویل کرنے اور لشکر کی پراگندگی کا سدباب کرنے لگا۔ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپ تشبیہوں سے لوگوں کو معصوم کی رہبری کی طرف متوجہ فرماتے تھے، جیسے اہل بیت کی کشتی نوح سے تشبیہ آپ نے فرمایا، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجیا۔ میرے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کے مانند ہیں کہ جو مومن اس پر سوار ہوئے انہوں نے نجات پائی، اور جو کافر ایمان نہیں لائے اور سوار نہیں ہوئے وہ ڈوب گئے۔ کبھی آپ فضیلتیں بیان کر کے امام معصوم کی علمی شخصیت اور مرجعیت کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے تھے، جیسے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی ابن ابی طالب اس شہر کا دروازہ۔ یہاں تک کہ وقت آخر میں اپنی کوششوں میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی اور فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، لیکن افسوس کہ آپ کو ایسا جواب دیا گیا جو نہ ادب کے تقاضے پورے کرتا ہے، نہ شریعت کے اور نہ قرآن کے، کیونکہ وہی لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو منصب خلافت کا امیدوار بنا لیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر سے باز رکھنے کے لیے شور مچانے لگے، ان الرجل لیہجر، پیغمبر شدت مرض میں نادرست اور بے ربط باتیں کر رہے ہیں۔ کاش کہنے والا یہ جانتا کہ خدا اپنے پیغمبر کے بارے میں فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَىٰ، وہ پیغمبر اپنی خواہش کے ذیل اثر کوئی بات نہیں کہتا اور اس کی گفتگو وحی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ خیر، ہمارا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر نے امت کی رہبری اور امامت کا انتظام کرنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ پہلے دن بھی آپ نے دعوت دی کہ جو کوئی کار رسالت میں میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ اور امام ہوگا، اور عمر کے آخری دن بھی فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، اور غدیر خم کے دن بھی فاطمہ زہرا، ابو ذر اور عمار یاسر جیسی شخصیتوں کے متعلق نشانیوں اور علامتوں اور طرفداریوں کے طریقے رکھی کہ جس کسی کو ان لوگوں نے مان لیا وہی امام ہوگا، غرض کسی طرح کوئی کمی نہیں رکھی اور اپنی طرف سے بے حد کوشش کی، لیکن رسول خدا کا حکم مانا نہیں گیا۔ خدا ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے دن سے امت کی رہبری کے بارے میں ظلم کیا اس کی سزا دے۔